बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया। आज आप सबको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया गया है, हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा है और वो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू मुसलसल होता आ रहा है और इसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज हो सके। हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए, हमने कानूनी रास्ते आजमाए, हमने सियासी रास्ते आजमाए, हमने जमहूरी रास्ते आजमाए, हमने आईनी और कानूनी रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है वो नहीं माना जा रहा। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। 2 ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में हैं। इस्लामी दुनिया में यही 2 लीडर थे, हैं एक अभी भी, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये आज जो हम पर मुसल्लत टोला है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के ज़रिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये नहीं है कि मईशत तरक्की करें, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि नौजवान जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का है, उनके लिए रोज़गार के मौके दिए जाए। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं देना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब को उनकी आईनी और कानूनी तरीके से हस्पताल मुंतकिल नहीं करना। ये इंटरेस्ट है इनके। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ये है कि बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं जिनके वज़ीर-ए-आला अवामी मैंडेट से नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला ही अवामी मैंडेट के साथ आया है और अवामी ताकत के साथ आया है, उसको नायल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाए जा रहे हैं। रीजनल क्राइसिस हैं, खित्ते में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, वो एक साइड पर रखकर हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के, उनके हैंडलर्स की इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नायल किया जा रहा है, हमारे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नायल कर दिया जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट हैं। तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, हम खाक जो हैं किसी अच्छी तरफ जाएंगे। अभी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं एक दफा फिर, आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी जितने भी रास्ते हैं वो हम अपना चुके हैं। हम आज फिर एक दफा आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराया जाए। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता
تو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. شکریہ جی. دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے. فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے. جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں. اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا. اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں. ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا. پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا. جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کری. اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کھال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ جی جی صدر پاکستان آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے. یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کو پلان ہے جو آپ گیارہ کی طرف مارچ کا پلان بھی بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے، ڈاکٹر بابر امان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور دوسرا بی جے پی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ یہ تو پھر لکھنا پڑے گا. اچھا جلدی بتا دیں. آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں کیونکہ زیادہ سب ایک ہو گئے. جی بولیں. جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزدگی کیا گیا ہے. حالیہ جو ریڈیو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائل کیا جائے گا. فار ایگزامپل، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنے آپ کے ساتھ ہیں، فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم اے پی جو پھر ابھی سے بھی زیادہ صاف ہوگا جو 7 کے چندر میں آئے گا، ایسا ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں
سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا ہماری منزل جو ہیں وہ حقیقی آزادی ہی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے, اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہیں, اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہیں, اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہیں, اس میں رول آف لا بھی ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہ جو ہیں ایک دن کا نہیں ہے, یہ 2 دن کا نہیں ہے, یہ جہد مسلسل ہے, یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہیں عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہیں یہ چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے, مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہیں, عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا, رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو سٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک منٹ آپ کریں. اچھا, آپ نے صاحب اپنے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف اے بی سی اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولا ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے, وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا, میں ہیکرز کہتا ہوں کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے, سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی, لوگوں کو شہید کیا گیا, مرید کے میں آپ نے دیکھا, 26 نومبر کو آپ نے دیکھا, ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی, مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے, ہیکرز کو سوچنا چاہیے, تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے, اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون, وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں, نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے, لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وہ فارن منسٹر ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ بھی بیمار تھا. ہاں, وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا, ملک اس طرح نہیں چلتے.
نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے، ان کے خلاف کیسز بنانے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی، یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے وائٹ شادی کا ایجنڈا بھی دیا، اس میں امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں، اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے، صوبے کے سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل. آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹ اور سوال یہ کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکامی ہے، جب عوام ہوں گے سب سیاست ہوگی، سب دھرنے ہوں گے، سب چیزیں، جب عوام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ تھا. دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی، یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے. یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا، وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں، جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہیں وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا، جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا، جو میری وزیر اعظم کے ساتھ جعلی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے، ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں، یہ بری بات ہوتی ہے.